अस्सलाम अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी में हम दो ही बहन भाई थे, राबिया और हाशिर। जब से अम्मा अब्बा की वफ़ात हुई थी, हम लोग एक कमरे के छोटे से घर में रहने पर मजबूर थे। हमारे पास ज़िंदगी के कोई वसाइल मौजूद नहीं थे। अम्मा अब्बा के बाद ज़िंदगी ने इस कदर मजबूर किया कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। हाशिर मुझसे 2 साल बड़ा था। उसकी उम्र करीबन 18 साल थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। घर में एक दूसरे से बातें करते वक्त गुजर जाता। अम्मा की जमा पूंजी पर हमारी जिंदगी का दारोमदार चल रहा था। अब तो हमारे पास मकान के किराए के पैसे भी नहीं बचे थे। बिलाखिर मजबूरन एक बैठक किराए पर लेना पड़ा। दोनों बहन भाइयों को रहने के लिए एक कमरा ही काफ़ी था, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त भी तो करना था। मैं और हाशिर काम की तलाश में घर से निकले। मुझे तो सिलाई सेंटर में दाखिला मिल गया था। यहाँ पर सिखाने के साथ साथ रोज़ाना के 50 या कभी 100 रुपये भी मिल जाते। 50 या 100 रुपयों से इतना होता कि हम दोनों एक वक्त का खाना पेट भर कर खा लेते। लेकिन मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि मेरा भाई हाशिर अक्सर गमसम रहता है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन रात को मैं सो रही थी कि हाशिर के चीखने की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। वो भी अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब में शदीद डर गया हो। भाई, तुम्हें क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? मैंने हाशिर को डरते देखकर पूछा। कहने लगा, राबिया, तू आज से सिलाई सेंटर नहीं जाएगी। तू जानती भी है मैं तेरे लिए कितना फिक्रमंद रहता हूँ। शहर के हालात इस कदर ख़राब हैं, मैं रोज़ाना डरता हूँ कि ना जाने मेरी गैर मौजूदगी में तुझे कोई हादिसा ना पेश आ जाए। राबिया, मेरी बहन, वो मेरी तरफ देखकर रोने लगा। अपने भाई को देखकर मुझे बेइंतहा प्यार आया। वो इस उम्र में मेरी कितनी फिक्र करता था। भाई, मैं सिलाई सेंटर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम जानते हो ना अभी हमारी ज़रूरतें किस कदर बढ़ गई हैं। इस मकान का किराया भी तो देना है। उसकी आंखों में बला की बेचारगी थी। उस दिन के बाद से मेरी और हाशिर की बात ही ना होती। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कमरे में रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से बात ना कर पाते। अगर वो बाहर से आता तो आते ही यकदम बाथरूम में घुस जाता। उसके हाथ में कभी कभार काले रंग का एक शॉपर होता। मैं ये देखकर उलझ जाती। मैं समझती कि शायद वो अपने लिए खाने की कोई चीज़ ले आया होगा, लेकिन मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता था, वो अकेले में कैसे कुछ खा सकता था। बिलाखिर मैंने अपने भाई की निगरानी करना शुरू कर दी। वो जब भी बाथरूम जाता, उसके जाने के बाद मैं किसी न किसी बहाने से उसे एक कमरे से बाहर भेज देती। कभी बाजार से कुछ लाने भेज देती तो कभी कोई और बहाना कर देती। वो चुपचाप चला जाता। मैं उसके जाने के बाद अच्छी तरह कमरे का और बाथरूम का जायज़ा लेती। मुझे ना ही डस्टबिन में और ना ही कहीं बाथरूम में खाली शॉपर पड़े हुए मिलते। मैं हैरान हो जाती कि आखिर मेरा भाई खाली शॉपर लेकर रोज़ बाथरूम क्यों जाता है। कहीं मेरा भाई जहनी मरीज़ तो नहीं बन गया। मैं सोचने लगी, लेकिन या खुदाया, चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो जहनी मरीज़ बन गया। सोच सोच कर पागल हो चुकी। मेरी हैरानगी उस वक़्त टूटी जब एक दिन मैंने इत्तेफाक से बाथरूम में फ्लश वाली टंकी का ढक्कन खोला। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई की हकीकत इस कदर तल्ख होगी। अब तो उसने काफ़ी दिनों से शॉपर लाना छोड़ दिया था, लेकिन आज जो राज मुझे मालूम हुआ था, उसके बाद किसी वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैं चुपचाप होकर बैठी रही। मैंने सोच लिया कि इस मामले पर मैं चुप इख्तियार करूंगी, लेकिन मसले का हल ज़रूर ढूंढूंगी। इत्तेफाक से अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने फ़ातिमा खड़ी थी। फ़ातिमा को देखकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मेरी उस वक़्त से सहेली थी जब से मैंने सिलाई सेंटर जाना शुरू किया था।
لیکن پھر حاشر کے پرزور اصرار پر میں سلائی سینٹر نہیں جاتی تھی، کیونکہ حاشر نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ گھر کا خرچہ وہ خود ہی چلا لے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ حاشر کی فکر مندی دیکھتے ہوئے میں بھی گھر پر رہنے لگی، حتیٰ کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی باہر نہ نکلتی۔ لیکن فاطمہ میری بہت اچھی سہیلی تھی، اس سے گپ شپ بھی کافی تھی، اس کے بنا رہنے کا تصور نہیں تھا، اور آج وہ خود ملنے آئی تھی، میں اسے کیسے انکار کر دیتی؟ فاطمہ نے بتایا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتی ہے۔ سلائی سینٹر کی باقی عورتیں بھی مجھے بہت یاد کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں واپس سلائی سینٹر آ جاؤں۔ فاطمہ کی بات سن کر میں مسکرا کر ہی رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر فاطمہ نے ایک ایسی بات کہی کہ اسے سن کر میں گھر میں بیٹھے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے سلائی سینٹر کی سربراہ نادیہ آنٹی کی بیٹی کی شادی ہے۔ ان کی بیٹی سے ہم سب لڑکیوں کی اچھی سلام دعا تھی، سو میں نے سوچ لیا کہ نادیہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے ہم لڑکیوں کو بہت سہارا دیا تھا۔ برے وقت میں ہماری امید باندھی تھی۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ نادیہ آنٹی، جن سے میں اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتی تھی، انہیں یہ ضرور بتاؤں گی کہ میرے بھائی کے ساتھ ایک عجیب و غریب مسئلہ درپیش ہے، اور جو حقیقت میں نے اس کی اس دن جانی تھی، اس بارے میں بھی ذکر کرنا تھا۔ دونوں مقاصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے بھائی سے باہر جانے کی بات کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نادیہ آنٹی کی بیٹی کی شادی میں جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا اگر میں نے ایسا کہا تو وہ یہی سمجھے گا کہ سلائی سینٹر جانے کا بہانہ ہے۔ میں نے کہا، میری ایک سہیلی کی شادی ہے، اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے تو میں خود چلی جاؤں گی، لیکن اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، میرے اصرار کرنے پر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ 3 دن بعد مجھے فاطمہ کے ساتھ جانا تھا۔ اس دن حاشر صبح کے 6 بجے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے معمولی ناراضگی سمجھا اور فاطمہ کے ساتھ چلی گئی۔ فاطمہ قریباً مجھے شام کے 4 بجے لینے آئی تھی، لیکن حاشر کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں فاطمہ کے ساتھ قریباً شام کے 5 بجے سلائی سینٹر کے قریب گئی۔ نادیہ آنٹی کے گھر پہنچی۔ یہاں پر الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس وقت بڑے لوگ بھی شادی اپنے اپنے گھروں میں ہی کیا کرتے تھے، شادی ہالوں کا رواج نہیں تھا۔ یہ سب تو اب شروع ہوا ہے۔ بہرحال نادیہ آنٹی کے گھر میں خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد، 1-2 گھنٹے کے ہلے گلے کے بعد، بارات کا شور سن کر ساری لڑکیاں باہر کی طرف بھاگیں۔ لڑکے والے بڑے ٹھاٹھ سے آئے تھے، ان کے ساتھ ڈھول بجانے والے الگ تھے، ناچنے گانے والے الگ تھے۔ ہمیں تو ان کے آگے احساس ایک کمتری ہو رہا تھا، خاص طور پر سلائی سینٹر سے آنے والی لڑکیوں کو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ لڑکی والوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر خواجہ سراؤں کی اس چولی پر پڑی جو ناچتے گاتے سب کی توجہ حاصل کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر خواجہ سراؤں میں ایک شناسا سے چہرے پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی، اس لیے دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ دیکھا وہ ناچنے میں مشغول تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی بھائی حاشر تھا۔ اسے یہاں ناچتے دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ نادیہ آنٹی کا گھر تھا، میں وہاں اسے کچھ نہیں کہہ سکی۔ شاید اس نے مجھے نوٹس نہیں کیا تھا، وہ اپنے ہی دھن میں مگن تھا، لیکن میں اسے دیکھ چکی تھی اور پہچان بھی چکی تھی۔ اب فاطمہ کی بجائے میں ان خواجہ سراؤں کی طاق میں لگ گئی کہ یہ کب یہاں سے جائیں گے۔ نکاح کے وقت بھی میں خواجہ سراؤں کی ٹولی کے ارد گرد ہی موجود رہی۔ میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح نقاب سے ڈھانپ لیا تاکہ اپنے بھائی پر نظر رکھ سکوں۔ کہیں میری نظر کا دھوکہ نہ ہو، خدا نہ کرے یہ میرا بھائی ہو۔ ایک لمحے کو میرا دل یہ بھی کہتا، لیکن وہی نین نقش، وہی چال ڈھال، بالوں کا وہی انداز، میں کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے؟ میرا بھائی ان سب سے کافی کم عمر لگ رہا تھا، جبکہ اس ٹولی میں موجود باقی خواجہ سرا عمر میں اس سے کافی بڑے تھے۔
میرے ذہن میں کئی خدشات گشت کرنے لگے، کیونکہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ 17-18 سال کے لڑکے کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، جو کسی صورت بھی مجھے سکون کا سانس نہ لینے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح ہو گیا۔ بارات واپس جانے ہی والی تھی۔ خواجہ سراؤں کی یہ ٹولی ناچ ناچ کر بے حال ہو رہی تھی، کیونکہ نکاح کی خوشی میں اب ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ بہرحال شادی کا یہ مرحلہ آخر کار اختتام کو پہنچا۔ سارے باراتی گاڑی میں بیٹھ گئے اور خواجہ سراؤں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ یہ خواجہ سرا تو ایسے ہی لاوارث ہوتے ہیں، انہیں لوگ اپنے ساتھ تو لے آتے ہیں، لیکن لے جانے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا سب کی آنکھیں بھگوئی سی تھیں، کیونکہ انہیں یہاں سے کوئی خاص پیسے نہیں ملے تھے۔ شادی کی بھاگ دوڑ میں فاطمہ کو میرا خیال نہیں رہا۔ جب خواجہ سراؤں کی یہ ٹولی بارات والے گھر سے نکلی تو میں بھی چھپکے سے نقاب اوڑھے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ خواجہ سرا رات کے اس وقت کہاں جائیں گے، لیکن ان کی باتوں اور ان کے انداز سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ برے انسان نہیں ہیں۔ آپس میں چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں کرتے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ میں وہیں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بھائی بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شاید وہ اپنے حصے کے پیسے لے کر آنا چاہتا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑی میں کافی دیر روتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا بھائی اپنا حلیہ درست کرتا کمرے سے باہر نکلا اور خود کو ایک کوچ میں ڈھانپ لیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ حاشر ہی ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میں دیوار کی اوٹ میں رہی۔ اس نے آگے گلی میں قدم بڑھائے تو میں دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا آگے جا رہا تھا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے ایک ریڈی سے پھل خریدے اور اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے یہاں ٹھیک ہی پہنچی تھی اور بر وقت پہنچی تھی۔ حاشر آ گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو بند دیکھا تو مقرر جگہ سے چابی نکالی۔ وہ جانتا تھا کہ آج میں اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہوں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا تو میں نے اس کے منہ پر زور کا تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ لالی ابھی بھی لگی ہوئی تھی جو اس نے شادی والے گھر لگائی تھی، مگر حلیہ ذرا بدل چکا تھا۔ اکثر ہی وہ باہر سے آ کر منہ پر ہاتھ رکھے باتھ روم کی طرف چلا جاتا تھا۔ آج مجھے اس سب کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں حاشر پر چلانے لگی، حاشر، آخر تمہیں کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے مرحوم ماں باپ کی روح کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کر ڈالا؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے بازی؟ میں نے کیا کیا؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ انجان مت بنو حاشر، میں شادی میں سب دیکھ آئی ہوں۔ تم کیسے وہاں عورتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ تمہارے زنانہ انداز دیکھ کر مجھے شرم آ گئی کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک اور تھپڑ حاشر کے گال پر رسید کر دیا۔ اب تو وہ بیچارہ لال ملائم میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ ایک میں ہی تو اس کا سہارا تھی، آج میں ہی اس پر برس پڑی تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ بازی، تم نہیں جانتی میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنی عزت نفس کو روند دینا آسان نہیں ہوتا۔ حاشر رو رہا تھا۔ اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میرے بھائی، تم اس سب میں کب پڑ گئے؟ جب تمہاری بہن یہ سب کرنے کو تھی تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ میرا غصہ اب نرمی میں بدل چکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، باجی، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تیرا بھائی ہوں، کمانا میرا فرض ہے اور میں ہی کماؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجم تھا، مگر بے بسی بھی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ میرے بھائی، روزی ایسے نہیں کمائی جاتی، روزی کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ یاد ہے اس دن جب تو سلائی سینٹر جا رہی تھی، میں بھی چھپکے سے تیرے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ یہ سب کا وقت تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو جب جاتی ہے تو راستے میں جاتے ہوئے کتنی محفوظ ہوتی ہے۔
جانتی ہے اس گھر سے تھوڑا آگے ایک بڑا گھر ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس دن جب تو اس دروازے کے سامنے سے گزری تھی تو ایک بدمعاش آدمی تیرے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس آدمی کو تیرے پیچھے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ شاید وہ اپنے کسی کام سے جا رہا ہوگا، مگر اس کی نظریں ایسی تھیں کہ میں بروقت ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے تیرے پیچھے لپکنے کی کوشش کی تو میں نے اسے وہیں پر جان لیا۔ اس دن کے بعد سے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تجھے گھر سے باہر جانے دوں۔ اکیلی لڑکی کے لیے یہ زمانہ بڑا ہی خراب ہے بازی۔ اس دن مجھے ابا کی یاد آ گئی۔ راستے میں آنسو پھونچتا آ رہا تھا کہ مجھے گلی کے نکڑ پر الیاس مل گیا۔ الیاس کو تو جانتی ہو نا، وہ بھی تو ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا بھلا مرد ہے، بیوی بچوں والا ہے، کماتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے۔ وہی مجھے اپنے ڈیرے تک لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے بتایا کہ ہم سبھی لوگ قریباً مرد ہیں، لیکن اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت یہ سب کام کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلے تو اس کی بات پر میں نے بہت غصہ کیا، لیکن پھر جب ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا، تجھے یہ کام کرنے پر راضی ہو کیا؟ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کام اچھا لگنے لگا۔ میں خود میں ناچتی تھرکتی ایک روح کو محسوس کر کے اپنے ضمیر کو سلا دیتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تو مجھے کسی محفل میں دیکھ نہ لے۔ چاہتا تھا کہ تجھے میری حقیقت کبھی علم نہ ہو، اسی لیے روزانہ شاپر میں اپنے کپڑے ڈال کر فلش میں رکھ دیتا تھا۔ باجی، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن تو یہ بھی تو سوچ، یہ سب میں نے تیرے لیے کیا۔ حاشر بھائی یہ کہہ کر پھر رونے لگا۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر بے بسی کے آنسو بہانے لگے۔ کچھ دن وہ بھی گھر سے باہر نہیں گیا کیونکہ اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ میں نے کہا، حاشر، اگر آج ایک بہن کو حقیقت پتہ چلنے پر تو اتنا رنجیدہ اور شرمندہ ہے، تو سوچ کل کو جب باقی لوگوں کو، تیرے دوستوں کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مبادا وہ تجھے سامنے آمنے چھیڑنا ہی نہ شروع کر دیں۔ میری بات پر اس نے غور سے سوچنا شروع کیا۔ پھر اس نے خواجہ سراؤں کی وہ محفل ترک کر دی، محنت مزدوری شروع کر دی۔ پہلے ریلوے اسٹیشن پر ایک مالی کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد ریلوے کے ایک آفیسر نے اس سے متاثر ہو کر اپنے گھر پر ڈرائیور رکھ لیا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی، یہاں تک کہ حاشر نے مجھے عزت سے اپنی گلی سے رخصت کیا۔ آج میں بیگ کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ حاشر نے بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی دنیا بسا لی ہے، لیکن اس کی محبت شاید ہی مجھے زندگی میں کہیں کسی اور رشتے میں ملے کہ جس نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی عزت نفس مجروح کر دی۔ سچ ہے کہ ایسے بھائی خوش قسمت بہنوں کو ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔